अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद केस नंबर 39। तुम इतनी नादान और बेवकूफ़ नहीं हो अनावे अकबर। मलिक हवेली वालों के बीच रही हो इतने साल, क्या उनकी आंखों से टपकती लालच नहीं देख पाई? मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाने में बहुत माहिर हो तुम। मेरे अलावा बाकी सब ही तुम्हें बहुत ही पाकबाज और दूध के धुले नज़र आते हैं। तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, मैं खुद से दूर कर रहा हूँ। अब लौट कर मेरी हवेली मत आना, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाविर सुल्तान गुस्से की इंतहा पर पहुंचता उसे बहुत ही ज़्यादा संगीन फैसला सुना चुका था। अनाया खुद भी तो यही चाहती थी, तो फिर शाविर का सुनाया फैसला उसे इतनी तकलीफ़ क्यों दे गया था? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था। अनाया की कमज़ोर सी आवाज़ शाविर की समातों से टकराई थी, मगर अब की बार जवाब में उसे शाविर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। शाविर प्लीज़। अनाया उसकी खामोशी पर तड़पी थी। क्या चाहती हो तुम? शावीर पर आहिस्ता आहिस्ता हनूदगी तारी हो रही थी। उसका पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। मेडिसिन ले लें। अनाया हर शय भुलाए सिर्फ उसी के लिए फ़िक्रमंद थी। अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र होती ना अनाया अकबर, तो इस वक्त तुम मेरे पास होती। अब ये मुनाफ़िक़त दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ मेरे पास आने की गलती तो कब किसी कीमत पर मत करना। शावीर काटदार लहजे में उसे वार्न करता फ़ोन बंद कर गया था। ये लड़की उसकी अजियत कई गुना बढ़ा गई थी। वो आंखें मूंदे पूरी तरह से हनूदगी में जा चुका था। शावीर की इजाज़त के बगैर उसके रूम में आने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। सब लोग ही उसकी शदीद गुस्से से खौफज़दा रहते थे। इस वक्त भी उसकी शदीद फ़िक्र के बावजूद किसी ने भी उसके रूम में कदम रखने की गुस्ताखी नहीं की थी। वो किसी की कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। अनाया, जो कई बार ये कोशिश करती रही थी, ज़्यादा देर दूरी पर नहीं रह पाई थी और अगले आधे घंटे में वो सुल्तान हवेली में कदम रख चुकी थी। मगर उसे वहाँ देखते ही सुल्तान हवेली के हर फर्द के चेहरे पर नागवारी भरे तासरात छा गए थे। तुम नहीं मिल सकती शावीर से। अनाया ने जैसे ही रूम की जानिब कदम बढ़ाया, महरोज़ बेगम उसके सामने दीवार बनकर आन खड़ी हुई थी। शावीर को मेरी ज़रूरत है। अनाया ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मेरा पोता बहुत हिम्मत वाला है। आज तक उसने अकेले ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये भी लड़ लेगा। वो तुम्हारा यहाँ से जाना कबूल कर चुका है। अब फिर क्यों आई हो यहाँ? मेरे पोते को मज़ीद अजियत देने चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। महरोज़ बेगम को अनाया पर इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसको उनके पोते ने हमेशा बहुत अहमियत दी थी, मगर वो उसकी मोहब्बत को समझे बगैर हमेशा उसके खिलाफ चलती आई थी। प्लीज़ जाने दे मुझे। शावीर का इस हालत में इतनी बेहतियाती करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उनके उठने से पहले वापस चली जाऊंगी, मगर प्लीज़ अभी मुझे उनके पास जाने दें। अनाया रोते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाती हिचकियों से रो दी थी। जब न जाने किस एहसास के तहत महरोज़ बेगम का दिल पिघला था और उन्होंने अनाया को शावीर के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। अनाया लरज़ते कदमों के साथ शावीर के रूम की जानिब बढ़ी थी। अंदर दाखिल होते उसकी नज़र जैसे ही बेड पर बेसुध पड़े शावीर पर पड़ी, उसका दिल अज़ियत से भर गया था। वो आज तक हमेशा शावीर से लड़ती आई थी, उस पर इल्ज़ामात लगाती आई थी और आज वो अपने दिल से ये इकरार कर गई थी कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत की थी तो वह शावीर सुल्तान ही था। उसके अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई इंसान इतना अहम नहीं था, इतना अहम था ही नहीं कि जिससे वो लड़ती, शिकवा करती और अपने दिल की सबसे ऊंची मसंद पर बिठाती। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शावीर सुल्तान के लिए था। शाह। अनाया ने उसके करीब आते उसे धीरे से पुकारा था, मगर उसके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। जो बात
اناوے کے لیے زیادہ تشویش کا باعث تھی۔ وہ شاویر کے قریب آن بیٹھتی، کامتے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے لگی تھی جو مدھم مدھم چل رہی تھی۔ اناوے نے اسے میڈیسن دینی تھی مگر اس طرح شاویر کے لیٹے وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شاویر پلیز آنکھیں کھولیں۔ اناوے نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے تھپتھپایا تھا۔ حورم سب سے ملتی مصطفیٰ پیرزادہ کے ساتھ چلتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے حورم اس کی جانب سے رخ موڑ چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ گاؤں کا رستہ کافی اونچا نیچا تھا، اس لیے مصطفیٰ نے احتیاط کے پیش نظر اسے سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی تھی مگر اس کی بات کا دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ حورم ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے اس کے سوا گاڑی میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ محترمہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مصطفیٰ نے دانت پیستے بمشکل اپنی بات دہرائی تھی مگر حورم اب کی بار بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتا گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ حورم جو جان بوجھ کر اسے اگنور کرتی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی تاکہ وہ اسے ساتھ لے کر ہی نہ جائے۔ اس کے غصے سے گاڑی سے نیچے اترنے پر حورم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھی تھی۔ اسے لگا تھا مصطفیٰ ابھی اسے نیچے اتار دے گا مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ مصطفیٰ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتا اس پر جھکا تھا۔ حورم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت سی ہو چکی تھی۔ اگر ذرا سا بھی ہلتی تو مصطفیٰ سے ٹکرا جانا تھا کیونکہ وہ اس کے اس قدر قریب تھا۔ مصطفیٰ اس کا سیٹ بیلٹ باندھتا اسے اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اگلی بار وہ خود ہی اس کی بات آرام سے مان لے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کچھ سیکنڈز میں ہی مصطفیٰ کی جلساتی سانسیں حورم کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت تھی جب سیٹ بیلٹ باندھتے مصطفیٰ کی انگلیاں اس کے پیٹ سے ٹکرائی تھیں۔ حورم اپنی جگہ کام سی گئی تھی۔ اسے گھبرا کر اپنے جگہ سے ہلنے پر اس کے ہونٹ اس کے نہایت قریب موجود مصطفیٰ کے گال سے ٹچ ہوتے اس کی گال پر حورم کی لپسٹک کا مارک چھوڑ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اچھے سے محسوس کرنے کے بعد بھی مصطفیٰ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی حیر ہوتی حالت پر ایک گہری نگاہ ڈالتا، دروازہ بند کرتا، واپس سے اپنی سیٹ پر آن بیٹھتا، گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھتی جویریہ بیگم جل بھن کر رہ گئی تھیں۔ نہیں، اس گھر میں ماتم کی جگہ یہ خوشیاں نہیں لے سکتی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ان دونوں کو واپس سے الگ ہونا ہوگا اور اب کی بار میں ان دونوں کے بیچ ایسی آگ لگاؤں گی کہ یہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کی جانب کے قریب نہیں آ پائیں گے۔ جویریہ بیگم کی انتقام کی آگ اب تک نہیں بجھ پائی تھی۔ وہ ابھی اس گھر کی مزید تباہی کی منتظر تھیں۔ مصطفیٰ روڈ پر نگاہیں گاڑے پوری طرح ڈرائیونگ میں مصروف تھا جبکہ حورم کی بار بار ترچھی نگاہوں سے اس کے گال پر موجود اپنے ہونٹوں کے نشان کو دیکھ رہی تھیں جو لپسٹک کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے پر پیوست ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مصطفیٰ کو اس بارے میں بتائے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی جس کی وجہ سے آسمان پر بکھرتے غروب آفتاب کے رنگ بہت ہی رومانوی سا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ بادل اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ ان کو اندھیرا ہونے سے پہلے شہر کی حدود میں داخل ہونا تھا کیونکہ رات کے وقت گاؤں کا یہ علاقہ سیف بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ مصطفیٰ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ حورم آنکھیں موندے سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے ہوئے تھی جب اچانک گاڑی کے رکنے پر حورم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ سامنے ہی ایک چائے کا ڈھابا تھا۔ حورم کو اچھے سے یاد تھا کہ مصطفیٰ کو اس ڈھابے کی چائے کتنی پسند تھی۔ وہ ہر بار یہاں سے گزرتے چائے ضرور پیتا تھا۔ وہ چائے بہت زیادہ پیتا تھا جیسے چائے کا نشہ ہو۔ چائے پیو گی تم؟ گاڑی سے نکلنے سے پہلے مصطفیٰ نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا جو اس وقت صرف یہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ باہر نہ نکلے۔ اس کے چہرے پر موجود لپسٹک کا مارک بہت واضح تھا۔ حورم بیچارگی سے اسے تکے گئی تھی۔ وہ نہ تو اسے اس بارے میں بتا پانے کی پوزیشن میں تھی اور نہ ہی اسے باہر جانے دینا چاہتی تھی۔ ہم اس وقت اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں، ایک ڈھابے کے سامنے موجود ہیں۔ آپ اپنا یہ شغل گھر جا کر پورا کر سکتی ہیں۔ اس کے یوں بے خود ہو کر دیکھنے پر مصطفیٰ نے اس پر گہرا طنز کرتے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لا پٹھا تھا۔
اپنی حرکت پر وہ خفت زدہ سی ہوتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس نے نہایت بے بسی سے مصطفیٰ کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ تم پلیز باہر مت جاؤ، حورم بے اختیار بول اٹھی تھی۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان دونوں میں اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے ٹوکتے۔ وہ تمہارے گال پر۔ حورم بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ کیسے بتاتی اسے کہ اس کے گال پر ہونٹوں کے نشان تھے اس کے؟ کیا ہے میرے گال پر؟ مصطفیٰ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا، مگر اپنے گال کو چھونے یا دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ میری لپسٹک کے نشان ہیں تمہارے گال پر۔ حرم یہ الفاظ ادا کرتی شرم سے کٹ گئی تھی۔ محمل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو فہمان کے عالیشان کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر لیٹے پایا تھا۔ وہ کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتی جلدی سے اٹھی تھی جب وہ اسے کھڑکی کے قریب کھڑا کسی سے فون پر بات کرتا نظر آیا تھا۔ مکمل سوٹڈ بوٹڈ وہ اس کی جانب چوڑی پشت کیے نہ جانے باہر کس منظر پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر محمل کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے دوپٹے کی تلاش میں چاروں جانب نگاہیں دوڑاتی فہمان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آپ تو بہت نازک ہیں، آپ کا بہت خیال رکھنا پڑے گا مجھے، اور آپ کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑے گی۔ فہمان اس کے مقابل آن کھڑے ہوتے بولا، ایسا نہیں ہے، میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ محمل واقعی بہت ہی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر فہمان کبیر خان کے سامنے اس کا سارا کانفیڈنٹ دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے ٹھیک سے بول پانا تو دور، بے ہوش ہی ہوتی رہتی تھی۔ آج تک کسی کے سامنے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے فہمان کے سامنے اس کی دھڑکنیں اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیتی تھی۔ آپ اسٹرانگ ہیں، ویل ڈن۔ اس کا مطلب آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی اب، تو آپ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ کہیں چلنا ہے۔ فہمان اسے وہاں ایک جانب رکھے ڈریس کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا، جبکہ محمل اس شخص کی چالاکی پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں، سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ محمل اسے صاف انکار کرتی وہاں سے پلٹنے کو تھی جب فہمان اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ محمل سر کے بل بیڈ کی نرم و ملائم سطح پر جا گری تھی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے فہمان کبیر خان کا یہ جارحانہ عمل دیکھا تھا۔ میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ مجھے اپنی بات سے انکار کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ فہمان اس کے گرد اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکاتا، بازو کے سہارے اس پر جھکتے بولتا، اس کی مانگ میں اپنا لمس چھوڑ گیا تھا، مسٹر فہمان کبیر خان، آپ۔ محمل نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا تھا، جب فہمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے وہیں روک دیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح اس نے محمل سے اس کی مرضی جاننا چاہی تھی۔ اسے گال کو دھیرے سے چھوتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اپنے مخصوص سوال دہرا گیا تھا۔ محمل خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کیا چاہتی ہے، اسے کیا بتاتی۔ آپ کے ارد گرد بے حد حسین اور ویل آف فیملی کی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھنے والی لڑکیاں موجود ہیں، آپ نے مجھے اپنی بیوی کے روپ میں کیوں چنا؟ محمل کا دل آہستہ آہستہ اس شخص کا دیوانہ ہو رہا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ اگر فہمان کبیر خان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی۔ میں آپ کو بہت اسٹرانگ ریزن دے چکا ہوں۔ فہمان نے آج تک اتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بات کسی سے نہیں کی تھی جتنا وہ اس لڑکی کو اس کی اہمیت کا یقین دلا چکا تھا۔ وہ آپ نے مجھے بہلانے کے لیے دیا ہے۔ محمل اس کا وہ ریزن ماننے سے انکاری تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فہمان کبیر خان جیسا شخص اس سے محبت کر سکتا ہے۔ آپ کوئی چھوٹی بچی ہیں جو میں آپ کو بہلاؤں گا۔ فہمان کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دی گریٹ فہمان کبیر خان کسی کی اتنی نخرے بھی اٹھا سکتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ یہ کام اسے ایک لڑکی کے سوا اس سے کوئی نہیں کروا سکتا تھا۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔